अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 7वां पारा स्टार्ट होगा और आप लोगों में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे प्लेलिस्ट में तमाम पुराने पारे जो हैं, उनका दौरा कुरान मौजूद है, तो वो वहाँ से स्टार्ट करें ताकि आपका कुरान के साथ एक बेहतरीन जो है वो बॉन्ड बन सके। और आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। उसकी वजह ये है कि हमारा इंशाअल्लाह अनकरीब एक जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है आसान कुरान का वो उसकी सीरीज़ जो है स्टार्ट होगी रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह। तो उसमें आप लोगों को उसके नोटिफ़िकेशंस जो हैं वो आते रहेंगे और उम्मीद है कि आप सब के सब जो है हम इस कुरान पाक को जब पढ़ेंगे तो उर्दू तर्जुमा देखे बगैर आपको वो समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का सबक अपना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की तरतीब की है, वो सूरतों का जोड़ा जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। जैसे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है, उसका जोड़ा है। तो इससे पहले हमने पिछले पारे में 16वें पारे में हमने सूरह ताहा जो पढ़ी थी, सूरह ताहा और सूरह अंबिया जो है आपस में ये जोड़ा है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके वाक़यात का ज़िक्र करके अपना वो पैगाम जो तंबीह का पैगाम था या जो दावत का पैगाम था या जो अल्लाह ताला की दीन का पैगाम था, वो पैगाम जो है वो दिया था। क़यामत की तमाम जो खबर थी, वो वहाँ पे उस सूरत में दी थी। और यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया के साथ वही पैगाम जो है वो हमको अल्लाह ताला दे रहे हैं। हम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक़्त और वो पड़े हुए हैं गफ़लत में मुँह मोड़े हुए। नहीं आती है इनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मगर वो उसे सुनते हैं इस तरह जैसे खेल रहे हों। गफ़लत में पड़े हुए हैं उनके दिल और चुपके-चुपके सरगोशियाँ करते हैं। ये ज़ालिम कि नहीं है ये शख़्स मगर एक बशर तुम जैसा, क्या तुम फँस जाओगे जादू में आँखों देखते? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब जानता है हर बात को आसमानों में या ज़मीन में और है वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि ये कुरान परागंदा ख्वाब है, बल्कि ये भी कहा कि घर लाया है ये इसे बल्कि ये शख्स शायर है। अच्छा, अगर ये रसूल है तो उसे चाहिए कि लाए हमारे सामने कोई निशानी, जैसे कि भेजे गए थे मौजज़ों के साथ पहले रसूल। मुआज़े देखकर भी ईमान ना लाई उनसे पहले कोई बस्ती, नतीजा ये हुआ कि हमने उसे हलाक कर दिया। तो क्या ये ईमान लाएँगे? और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले जिसको भी भेजा मगर वो आदमी ही थे कि वही किया करते थे हम उनकी तरफ, तो पूछ लो अहले किताब से अगर तुम जानते हो। और ना दिया था हमने उन्हें कोई ऐसा जिस्म के ना खाते हों खाना और ना थे वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले भी। तो देख लो सच्चे कर दिखाए हमने उनसे किए हुए वादे और निजात दी हमने उन्हें और उनको भी जिनको चाहा हमने निजात देना और हलाक कर दिया हमने हद से गुज़र जाने वालों को। बेशक नाज़िल की है हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब जिसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है। क्या फिर भी समझते नहीं हो तुम? और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियां जो थीं जालिम और उठाया हमने इनके बाद दूसरी कौमों को। फिर जब उतार दिखाया उन्होंने हमारा अजाब तो वो वहां से भाग निकले। हमने कहा मत भागो तुम और लौट आओ तरफ अपने ऐश और आराम के और अपने घरों के, शायद के अब कोई तुम्हारा पुरसाने हाल हो। वो कहने लगी हमारी कम बख्ती कि हम ही थे जालिम। फिर रही यही उनकी पुकार यहाँ तक कि बना दिया उन्हें कटी हुई खेती और बुझी हुई आग की मानिंद। और नहीं पैदा किया है हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल के तौर पर। अगर बनाना होता हमें खेल तमाशा तो बनाते उसे हम अपने ही पास से, अगर कहीं होते हम ऐसे करने वाले। बल्कि हम तो चोट लगाते हैं हक से बातिल पर जो इसका भेजा निकाल देता है और वो देखते ही देखते मिट जाता है और तुम्हारे लिए तबाही है इन
बातों की वजह से जो तुम बनाते हो, और वही मालिक है उनका जो है आसमानों में और जमीन में, और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो नहीं तकब्बुर करते इसकी इबादत करने से और ना थकते हैं। तस्बीह बयान करते हैं इसकी शब रोज, और दम नहीं लेते। क्या ठहरा रखे हैं उन्होंने कुछ माबूद जमीन से जो मुर्दों को जिंदा करके उठा खड़ा करते हो? अगर होते जमीन और आसमान में कुछ खुदा अल्लाह के सिवा तो फसाद बर्पा हो जाता इनमें। तो पाक है अल्लाह जो मालिक है अर्श का उन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे इसके कामों के बारे में, जबकि ये सब जवाबदेह हैं उसके हुजूर। क्या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा? कहो लाओ तुम अपनी दलील। ये किताब नसीहत है इन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं, और नसीहत है इनके लिए भी जो मुझसे पहले थे, मगर इनमें से अक्सर बेखबर हैं हकीकत से, इसीलिए वो मुंह मोड़े हुए हैं। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल, मगर वही भेजते रहे हैं हम इसके पास, ये कि नहीं है कोई माबूद सवाए मेरे, सो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं ये लोग कि रखता है रहमान औलाद, पाक है वो इससे, बल्कि वो रसूल तो बंदे हैं जिसे इज्जत दी गई है। नहीं पहल करते इसके हुजूर बोलने में, और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है हर वो बात जो है सामने उनके, और वो भी जो है उनके पीछे, और नहीं सिफारिश करते वो मगर इसकी जिसके लिए पसंद करे अल्लाह सिफारिश को। और वो इसके खौफ से डरे रहते हैं। और जो कोई कहे इनमें से कि मैं भी माबूद हूँ अल्लाह के सिवा, तो इसे सजा देंगे हम जहन्नुम की। ऐसी ही सजा देते हैं हम जालिमों को। क्या नहीं देखा इन काफिरों ने कि आसमान और जमीन थे दोनों बाहम मिले हुए, फिर हमने उन्हें जुदा किया और पैदा किया हमने पानी से हाथ जानदार चीज, तो क्या फिर ये ईमान नहीं लाएंगे? और जमा दिए हमने जमीन में पहाड़ के लंगर कि कहीं ढलक ना जाएं उन्हें लेकर, और बनाए हमने इनमें खुले रास्ते ताकि वो अपना रास्ता पा लें। और बनाया हमने आसमान को महफूज छत, फिर भी वो इस कायनात की निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वही तो है जिसने पैदा फरमाया रात को और दिन को और सूरज को और चांद को, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं रखी हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले भी हमेशा की जिंदगी, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को चखना है मजा मौत का, और डालते हैं हम तुम्हें बुरे और अच्छे हालात में आजमाइश के लिए, और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। और जब देखते हैं तुमको ये लोग जो काफिर हैं, तो और कुछ नहीं करते सवाए इसके कि मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं क्या यही है वो शख्स जो नाम लेता है तुम्हारे खुदाओं का बुराई से? और उनका हाल ये है कि जब रहमान का जिक्र किया जाता है तो ये इसका भी इनकार करते हैं। बनाया गया है इंसान जल्दबाजी से। अनकरीब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी निशानियां, लिहाजा मुझसे जल्दी मत मचाओ। और कहते हैं ये लोग कब पूरी होगी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे। काश जान लेते ये लोग जो काफिर हैं इस वक्त की कैफियत को, जब न रोक सकेंगे ये अपने चेहरों से आग, और ना अपनी पीठों से, और ना उनको मदद मिलेगी, बल्कि आएगी इन पर वो बला अचानक जो बदमाश कर देगी उन्हें। सो ना ताकत रखेंगे ये उसे दूर हटाने की, और ना उन्हें मोहलत मिलेगी। और यकीनन मजाक उड़ाया गया था रसूलों का तुमसे पहले भी, तो घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनका इस अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। इनसे पूछो कौन है जो बचा सकता है तुम्हें रात को और दिन को रहमान की पकड़ से, सवाए इसकी रहमत के? फिर भी ये अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या उनके कुछ ऐसे खुदा हैं जो उनकी हिमायत करें हमारे मुकाबले में? नहीं ताकत रखते वो मदद करने की अपनी भी, और ना इन्हें हमारी तरफ से तायद हासिल है। असल बात यह है कि खूब सामान जिंदगी दिया हमने इन्हें और इनके आबाओ अजदाद को, यहाँ तक कि गुजर गया इन पर एक जमाना। क्या ये नहीं देखते कि हम घटाते चले आ रहे हैं जमीन को इनके अतराफ से? तो क्या फिर ये गालिब आ जाएंगे? कह दो हकीकत यह है कि मैं मुतनब्बिह कर रहा हूँ तुमको वही के जरिए से, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें खबरदार किया जाता है किसी खतरे से। और अगर छू जाए उन्हें झोंका तेरे रब के अजाब का, तो ये जरूर चीख उठेंगे हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही थे जालिम।
اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والا قیامت کے دن. پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا بھی, اور اگر ہوگا کوئی عمل برابر رائی کے دانے کے بھی تو ہم لے آئیں گے اسے, اور کافی ہیں ہم سب حساب لینے کو. اور یقیناً دے چکے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان, تورات اور روشنی اور نصیحت, ایسے متقیوں کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے, اور جنہیں حساب کی گھڑی کا پھٹکا لگا ہوا ہے. اور یہ قرآن بھی نصیحت ہے بابرکت, جسے ہم ہی نے نازل کیا ہے, تو کیا پھر تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اور یقیناً دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت و دانائی, اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے, اور تھے ہم اس کو خوب جاننے والے. جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے, کیسی ہیں یہ مورتیاں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا, پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یقیناً تھے تم اور تمہارے آباء و اجداد مبتلا کھلی گمراہی میں. انہوں نے کہا, کیا لائے ہو تم ہمارے پاس سچی بات, یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اسی نے پیدا کیا ہے انہیں, اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں. اور قسم اللہ کی, میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ, اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر. تو کر ڈالا اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے سوائے بڑے بت کے, اس خیال سے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. کہنے لگے, جس نے کیا ہے یہ سلوک ہمارے خداؤں کے ساتھ, یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے. کچھ لوگوں نے کہا, ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا, ان کا نام ہے اس کا ابراہیم. کہنے لگے, اچھا تو پکڑ لاؤ اسے لوگوں کے روبرو, تاکہ وہ مشاہدہ کریں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. کہنے لگے, کیا تو نے کی ہے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ فرمایا, نہیں, بلکہ کیا ہے یہ کام ان کے اس بڑے نے, تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں. پھر پلٹے وہ اپنے ضمیر کی طرف اور کہنے لگے اپنے دل میں, یقیناً تم ہی ظالم ہو. پھر ان کی مت پلٹ گئی اور کہنے لگے, یقیناً تم جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے فرمایا, تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں تمہیں ذرا بھی, اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں تمہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو پوچھتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر, کیا تم عقل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا, جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی, اگر ہو تم کچھ کرنے والے. حکم دیا ہم نے, اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور بن جا سلامتی ابراہیم پر. اور ارادہ کیا تھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا, مگر ہم نے کر دیا ان کو بری طرح ناکام, اور بچا کر لے گئے ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف. یہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, اور یہ بھی ایک پیغمبر تھے جن کا ہم سورہ اعراف میں مکمل ذکر جو ہے ان کی قوم کا پورا ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اس بات کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ جو ہے وہ نمودار کیا, اور وہ کیا معجزہ تھا کہ قلنا یا نارو کونی بارد, کہ حکم دیا ہم نے, اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی, وسلامن علی ابراہیم, اور بن جا تو سلامتی ابراہیم پر. ہمیں معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے, لیکن یہ مالک کائنات ہے جو جسٹ وہ صرف کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کن فیکون, اور وہ بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جو چیز جلاتی تھی وہ آگ, وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی, اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر سمندر جو ہے وہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے, لیکن جب انہوں نے اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے, تو اس سمندر کے پانی میں آپس میں راستہ بن گیا, یعنی کہ وہ پانی جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ گیا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اس دنیا میں انسانوں کو, کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں, آخرت پر ایمان لائیں, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بھی مزید برآں, اور ہر ایک کو بنایا ہم نے صالح,
اور بنا دیا ہم نے انہیں ایسے امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور حکم دیا ہم نے بذریعہ وہی انہیں نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا، اور تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی دی تھی ہم نے ہدایت، اور عطا کیا تھا ہم نے اسے حکم اور علم اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی والوں سے جو کیا کرتے تھے برے کام، یقیناً تھے وہ لوگ بہت برے اور فاسق۔ اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھا نیک لوگوں میں سے۔ اور یاد کرو قصہ نوح علیہ السلام کا، جب اس نے پکارا تھا ہمیں ان سے پہلے، تو قبول کیا ہم نے دعا اس کی، اور نجات دلائی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے۔ اور ہم نے بدلہ لیا اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے لوگ بہت برے، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ اور یاد کرو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جب بیان کر رہے تھے وہ ایک کھیت کے مقدمے کا، جب جا گھسی تھی اس میں بکریاں لوگوں کی، اور تھے ہم ان کے فیصلے پر نگران، اور سمجھا دیا تھا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو ہی عطا کی تھی ہم نے قوت فیصلہ، اور دونوں کو ہی کی تھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم، اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور تھے ہم ہی یہ سب کرنے والے۔ اور سکھا دی تھی ہم نے اسے صنعت زرہ سازی تمہارے لیے، تاکہ وہ بچا سکیں ایک دوسرے کی مار سے۔ پھر کیا ہوا، کیا ہو تم ہمارا شکر ادا کرنے والے؟ اور مسخر کی تھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف، کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں، اور ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ اور مسخر کر دیے تھے اس کے لیے شیطانوں میں سے ایسے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، اور کرتے تھے بہت سے کام علاوہ اس کے، اور تھے ہم ان کے نگران۔ اور یاد کرو قصہ ایوب علیہ السلام کا، جب پکارا تھا اس نے اپنے رب کو، بے شک مجھے لگ گئی ہے بیماری، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سو قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور دور کر دی جو تھی اس سے تکلیف، اور دیے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال، اور اتنی ہی مزید ان کے ساتھ، یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے، اور تاکہ یاد دہانی ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یاد کرو کسے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے، یہ سب تھے صبر کرنے والے، اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھے صالحین میں سے۔ اور یاد کرو قصہ مچھلی والے کا، جب چلے گئے تھے وہ ناراض ہو کر، اور انہیں خیال ہوا تھا کہ نہ گرفت کریں گے ہم اس پر، آخرکار پکارا وہ اندھیروں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی تھا قصوروار۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کی تمام باتوں کو یاد کرا کے اس وقت ہم لوگوں کو جو آخرت کا پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس وقت یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس وقت انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر جو بھی ان کے اوپر تکلیف آئی اس کے اوپر صبر کیا، کبھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر جب شیطان نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو تانا دیا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اگر تم سے محبت کرتا ہوتا تو وہ تم کو ٹھیک کر دیتا نا، اگر تم جس رب کی اتنی محبت کرتے ہو، تو اس بات پر ان کو اتنا تکلیف ہوئی، اتنی ان کو، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری ہر تکلیف منظور ہے، لیکن اس بات سے کہ جو تیرا اور میرا تعلق ہے، اس تعلق کو شیطان جو ہے وہ مجھ کو بہت اذیت دے رہا ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو کہا کہ تم جو ہو اپنے پاؤں زمین پہ مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، پانی نکل کر تم اپنے جسم پہ ڈال لو۔ ان کی بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دور کر دی، اور ساری نعمتیں جو ان سے چھن گئی تھیں ان کو واپس کی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں سے کیا ملا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل گئے تھے، دل برداشتہ ہو کر کے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی تھی، اور اس میں انہوں نے جو اللہ کے
پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ جیسے حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی پاک ذات نہیں ہے، اور بے شک میں ہی ہوں قصوروار، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور نجات بخشی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دعا انہوں نے کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ تکلیف میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، کہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس دعا کو جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ اور یاد کرو قصہ زکریا کا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے مالک نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور آپ ہی ہیں بہترین وارث۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور عطا کیا اسے یحییٰ علیہ السلام، اور درست کر دیا ہم نے اس کی خاطر اس کی بیوی کو۔ یقیناً یہ سب لوگ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور پکارتے تھے ہم رغبت اور خوف سے، اور تھے ہمارے حضور جھکے رہنے والے۔ اور وہ خاتون مریم جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، تو پھونکا ہم نے اس میں اپنے روح میں سے، اور بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی جہاں والوں کے لیے۔ اور در حقیقت یہ جو بیان ہوا ہے تمہارا طریقے زندگی ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ مگر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو شخص کرے گا نیک اعمال اور ہو بھی وہ مومن، تو ناقدری نہ ہوگی اس کی محنت کی، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہے ہم نے، کہ وہ نہیں پلٹ سکیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ بلندی سے نکل پڑیں گے، اور قریب آ لگے گا وہ وقت وعدہ برحق کے پورے ہونے کا، تو یکا یک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً رہے ہم ہی غافل اس سے، بلکہ تھے ہم ہی ظلم کرنے والے۔ یقیناً تم اور وہ سب جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہے جہنم کا، تم اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں، اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس میں چیخیں چلائیں گے اور وہ وہاں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کا، یا اس سے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے وہ اس کی سرسراہٹ بھی، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ غمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبراہٹ میں بھی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر میں مکتوبات، جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلے تخلیق کی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ آج کی ہم کو سائنس بھی اس بات کا علم دیتی ہے کہ جو بگ بینگ ہوا تھا، ابھی یہ جو کائنات آگے کی طرف ٹریول کر رہی ہے، تو یہ واپس اسی نقطۂ آغاز کی طرف واپس آئے گی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بھی بتا رہے ہیں۔ اور بے شک ہم لکھ چکے ہیں زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو نیک ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی آگاہی ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے۔ کہہ دو ساری بات یہ ہے کہ وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف، کہ در حقیقت تمہارا معبود الہ واحد ہے، تو کیا تم سر جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں اس سے تو کہو وہ خبردار کر دیا ہے میں نے تم کو اعلانیہ طور پر، اور نہیں جانتا میں کہ قریب ہے یا دور وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے۔ یقیناً اللہ ہی جانتا ہے بلند آواز میں کہی ہوئی بات، اور جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اور نہیں معلوم مجھے یہ بھی شاید کہ یہ ہو ایک فتنہ تمہارے لیے اور فائدہ
اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہو ایک مدت کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے مالک، فیصلہ کر دے حق کے مطابق، اور ہمارے رب رحمان ہی مددگار اور سہارا ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بنا رہے ہو۔ اس کے بعد سورہ حج اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ایک جوڑا ہے، آگے سورہ مومنون آ رہی ہے اس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن دیکھو گے تم اسے کیفیت یہ ہوگی کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنا حمل، اور دکھائی دیں گے تم کو لوگ مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، بلکہ یہ عذاب ہوگا اللہ کا بہت سخت۔ اور بعض انسان ایسے ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی، حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں کہ جو دوست بنائے گا اس کو تو وہ یقیناً گمراہ کر دے گا اسے، اور دکھائے گا اسے راستہ جہنم کے عذاب کا۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اور بعض انسان ایسے ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں کہ جو دوست بنائے گا اس کو تو وہ یقیناً گمراہ کر دے گا اسے، اور دکھائے گا اسے راستہ جہنم کے عذاب کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہماری جیسے کہاوت ہے انگلش میں کہ مین نوز بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو ہمیں بہتر چننا چاہیے۔ ہمارا ساتھ جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، بلکہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ رحمان کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ وہ دوست جو شیطان کی صورت میں ہوگا تو وہ بھی یقیناً اس کو گمراہ کر دے گا، اور اس کو وہ جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اے انسانوں، اگر تمہیں ہے شک جی اٹھنے میں مرنے کے بعد، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ظاہر کریں ہم تم پر اپنی قدرت و حکمت، اور ٹھہراتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہیں ایک وقت مقرر تک، پھر نکال لاتے ہیں ہم تم کو ایک بچے کی صورت میں، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے بدترین عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی، اور دیکھتے ہو تم زمین کو کہ سوکھی پڑی ہے، پھر جو ہی برساتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ لہلا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی خوش منظر نباتات۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی، نہیں کوئی شک اس کے آنے میں، اور یہ کہ اللہ ضرور اٹھائے گا انہیں جو جا چکے ہیں قبروں میں۔ اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، حالانکہ نہ انہیں ہدایت ملی ہے اور نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے، اکڑائے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ ایسوں کے لیے دنیا میں رسوائی، اور چکھائیں گے انہیں ہم روز قیامت عذاب جلتی آگ کا۔ کہا جائے گا یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو آگے بھیجے تھے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر رہ کر، پھر اگر پہنچے اسے کوئی فائدہ تو مطمئن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور اگر پہنچتا ہے اسے کوئی فتنہ تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل۔ گنوا دی اس نے دنیا میں اور آخرت میں، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ گنوا دی اس نے دنیا بھی اور آخرت بھی، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اسے، اور انہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اسے، یہی ہے گمراہی پرلے درجے کی۔
پکارتا ہے وہ اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے رفیق۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو شخص رکھتا ہے یہ گمان کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ چڑھ جائے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک اور کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے ناگوار ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں، اور یقیناً اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابین اور نصارہ اور مجوس اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان روز قیامت۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ اللہ ہی ہے کہ سجدہ کرتے ہیں جسے وہ سب جو ہیں آسمانوں میں اور وہ بھی جو ہیں زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جا چکے ہیں ان کے لیے لباس آگ کے، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، گل جائے گی اس سے تمام وہ چیزیں جو ہیں ان کے پیٹوں میں، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے گزر ہوں گے لوہے، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، جب بھی ارادہ کریں گے وہ نکلنے کا اس میں سے گھبرا کر دھکیل دیے جائیں گے پھر اسی میں، اور کہا جائے گا چکھو مزہ جلنے کی سزا کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گی ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی، اور ہدایت بخشی گئی انہیں اس راستے کی جو لائق کے حمد اللہ کا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد الحرام سے جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں راستے سے ہٹ کر کسی قسم کے ظلم کا، چکھائیں گے ہم اسے مزہ دردناک عذاب کا۔ اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ اس گھر کی اس ہدایت کے ساتھ کہ نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں حج میں، اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں۔ ان جانوروں پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں از قسم مویشی، پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو۔ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو احترام کرے اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا تو یہ بہتر ہوگا اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو بتائے جا چکے ہیں تمہیں۔ سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے، اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے، یکسو ہو کر ہو رہو اللہ کے، اور نہ ٹھہراؤ شریک کسی کو اس کے ساتھ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ ایسا ہے جیسے گر گیا ہو آسمان سے، اور اچک لے جائیں اسے پرندے، یا جا پھینکیں اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس۔
اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ، تاکہ لیں وہ نام اللہ کا ان جانوروں پر جو دیے ہیں اس نے ان کو از قسم مویشی، اس لیے کہ تمہارا معبود الہ واحد ہے، تو اسی کے مطیع و فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جن کا یہ حال ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جو صبر کرتے ہیں اس مصیبت پر جو آتی ہے ان پر، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو دیا ہے ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو لو نام اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے، پھر جب گر جائیں وہ پہلو کے بل تو کھاؤ خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے ہوں کو، اور سوال کرنے والوں کو بھی اس طرح مسخر کیا ہے ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہیں پہنچتے ہیں اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن پہنچتا ہے اسے تقوی، تمہارا اس طرح مسخر کیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم کبریائی حال بیان کرو اللہ کی، اس پر جو ہدایت بخشی ہے اس نے تمہیں، اور بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہاں تک جو بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایک بات کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات دی ہیں ان میں سے حج جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حج ہے، اور سورہ حج اس عبادت، اس کا نام جو ہے سورہ حج رکھا گیا ہے، اور آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، لیکن ان کے نام سے کوئی صورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں اس کو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کی، کیونکہ اس میں خالی ہمارے پاس کوئی ریچول یا کچھ خاص قسم کے مناسک جو ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام اس کے اندر جو حج کے اندر رسومات ہم ادا کرتے ہیں، جو مناسک ادا کرتے ہیں، اس سب کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ میں شارٹ سے انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہوتے گزار یہ چند باتیں میں کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بڑی عبادت ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں سے انسان کی اس وقت آزمائش آ جاتی ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ہزاروں سال سے لوگ جو حج کر رہے ہیں، آج کے دور میں تو خیر بہت آسان سفر ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اونٹوں پہ اور مختلف طریقوں سے پانی کے جہازوں میں مختلف دور دور دراز سے کئی کئی مہینے کا سفر طے کر کے جاتے تھے، تو اس میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی، اور ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سفر جو ہے تیار کرتا تھا۔ تو جب ہم اس سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا اسٹارٹ سے ہی جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہماری آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری تربیت جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہمیں یہاں پہ جو ہمارے لیے پر آزمائشیں ڈالی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک ہماری پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سال میں ہم پر جب روزے ہم فرض کیے گئے ہیں، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ہماری یہ پوری کی پوری ایک تربیت گاہ ہے، جس میں پورا ایک مہینہ ہم مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جائز چیزیں جو ہیں وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہیں ایک خاص وقت کے لیے، اور اس کے بعد رات کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا ہے، پھر ہم رات میں اور رمضان کے دن اور رات دونوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی اسی مہینے میں نازل کیا رمضان کے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حج کی، اسی طریقے سے حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اس کے پیچھے مقاصد موجود ہیں۔ تو جب ہم یہاں نکلتے ہیں اللہ کے اس سفر میں اور ہم میقات پہنچتے ہیں، تو وہاں سے اصل میں ہمارا احرام جو ہے وہ باندھا جاتا ہے،
اور ہم دنیا کے اپنے کپڑے لباس سب کچھ اتار کر صرف دو سفید چادریں جو ہیں وہ باندھ لیتے ہیں، جو اس مقصد کی نشانی ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام لذتیں، تمام کی تمام چیزوں کو سائٹ پہ کر دیا، اور ہم صرف دو چادروں کو، سفید چادروں کے ساتھ اپنے رب کے حضور آ گئے، اور وہاں سے ہم تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ نعرہ اور یہ ترانہ گاتے ہوئے اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، نکلتے ہیں، اور راستے میں یہی ترانہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جس میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو پکارا تھا، اور ہم جو ہے وہ تیری اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور تو ہی جو ہے وہ اصل میں واحد و یکتا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود الہ نہیں ہے۔ اور یہی نعرہ ہم بولتے ہوئے ہم آخر خانہ کعبہ جب پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم وہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس وقت جو، کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ حج کے اوپر نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ کو اس وقت ایک تھیم بتا رہا ہوں کہ آپ کو وہاں کے صرف، کیونکہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں اکثر وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف اس وقت ایک مقصد بتا رہا ہوں، اس مقصد کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم جاتے ہیں اور عمرہ ہم پہلے کرتے ہیں تو اللہ کے جب ہم طواف کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، تو یہ جب اللہ کے گھر کے طواف کا مقصد کیا ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پروانہ جو ہے وہ ایک شمع کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے، اور گھومنے کے بعد وہ اپنی وہاں پر جان دے دیتا ہے، تو ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب، اپنے مالک کے آگے، جو ہمارے لیے ایک شمع کی حیثیت ہے، اور ہم اس کے گرد اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور ایک دیوانہ وار اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ وہ طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے ایک تمام چیزوں کی ایک ایک جتنے بھی مناسک ہیں کہ اس میں آپ جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے۔ پھر آپ جس وقت یہاں سے آپ جاتے ہیں مینا میں قیام کرتے ہیں، تو مینا کے قیام کے پیچھے آپ کو ایک ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ ایک بستی میں، جہاں پہ شیطان جو ہے وہ، جس نے روکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ قربان کرنے جا رہے تھے، تو وسوسہ ان کے ذہن میں ڈالا تھا، اور وہ سامنے شیطان آیا تھا۔ تو اس بستی میں ہم جب ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے ہم جب میدان عرفات کے لیے نکلتے ہیں، تو میدان عرفات جو ہے وہاں پر جا کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں سارا دن، اور وہ ایک میدان جنگ کی کیفیت بن جاتی ہے، جس وجہ سے وہاں پر ہم دو نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں جیسے میدان جنگ میں کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک شیطان کے خلاف جو ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس دشمن کے خلاف ہم اصل میں ایک جنگ میں اتارے گئے ہیں، جس کی ہمیں پہلی ڈیمانسٹریشن اما حوا اور حضرت آدم کا جو واقعہ ہم نے قرآن میں پڑھا، ہمیں وہاں پر دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حج کے مقام پر حاجیوں کو یہ حاجی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیا، دنیا کی لذتوں سے ہم سائڈ پہ ہو گئے، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، دیوانہ وار اللہ کے گھر کے طواف کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ رات گزارتے ہیں، جیسے میدان جنگ سے نکل کر واپسی پر، کیونکہ آگے ہم نے اگلے دن جب ہم مزدلفہ میں رات گزاریں گے تو اس کے بعد اگلے دن ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوں گی، تو اس کے لیے رات کو ہماری جیسے ایک کوئی جنگی، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فوج ہوتی ہے، وہ پڑاؤ ڈالتی ہے، تو تمام کے تمام حاجی جو ہیں وہ مزدلفہ میں رات کو پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد فجر ہوتے ہی وہ دوڑتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے، اور وہاں پر پہنچ کر وہ شیطان کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کنکریاں مار کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہی وہ مردود ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد ہم اپنی تمام عبادات کو یہاں پہ پورا کر کے مینا میں قیام کر کے، اور 3 دن کی وہاں پہ ہم شیطان کو کنکریاں مار کر ہم اس کے بعد پہلے دن ہی ہم جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پھر وہی اقرار کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس آخر میں جب ہم
طواف ودا کریں گے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں اس کے بعد ہمارا جو حج ہے وہ پھر مکمل ہوتا ہے۔ اور پہلے دن میں، ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حج نہیں ہے، میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو ایک تھیم بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم پہلے دن شیطان کو کنکریاں مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب طواف کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ہم نے اس کے بعد انتظار کرنا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے قربانی کا، اور قربانی کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے بال جو ہے وہ منڈواتے ہیں۔ اور اس بال منڈوانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے، اس بال منڈوانے کے پیچھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تمام کے تمام جو غلام ہوتے تھے اس دور میں، وہ ان کے بال کاٹ دیے جاتے تھے، تو ہم بھی اپنے بالوں کو کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت، روایت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ایک زندہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی، تو اس روایت کو یاد کرتے ہوئے کہ جب ان کو وہ چھری پھیر رہے تھے اور ایک دمبا یا مینڈھا جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے ہم اصل میں وہ قربانی کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو کچھ تو نے دیا ہوا تھا وہ سب کچھ تیرا ہی مال ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بال کاٹ کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے غلام ہیں۔ خیر، آپ جب حج پہ جائیں گے، آپ اس میں حج کی جو ہے وہ کتابیں پڑھیں گے، وہاں پہ آپ کو حجی کیمپ میں اس کی ساری ٹریننگ ہوگی۔ میں سورہ حج کے حوالے سے آپ کو صرف چند جو اس کی روح ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو روح ہے وہ کیا ہے، کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس جنگ کے لیے بھیجا ہے، جو شیطان کے خلاف یہ جنگ ہے، اس کے لیے ہماری وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ کیسے ہوگی، اور اس پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کو، اس روح کو، کہ کس طریقے سے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دھکا نہیں دینا، سکون کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپا دھاپی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف میں، گرمی میں جینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور بے سر و سامانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں بے تحاشا جگہوں پہ اللہ تعالیٰ، کہیں پر ہمیں اپنے صبر کی آزمائش ہوگی، کہیں پہ ہمیں شکر کی آزمائش ہوگی، کہیں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کی پوری ہماری ایک ٹریننگ ہوگی اس تمام پیریڈ میں، کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے بہتر انداز میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ سب سے بڑی جب عبادت مکمل ہو جاتی ہے، اور ہم اپنا آخر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھر جب یہ شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں، اور مارنے کے بعد ہمارا حج جب مکمل ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل ایک ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے شخص نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا، اس کے تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو کر دیتے ہیں۔ حج اکبر جو ہے وہ حج جو کہ ذی الحج میں ہوتا ہے، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے، جس میں ایک چھوٹے پیمانے پہ ہم یہی سب کچھ، یہی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم اس میں کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اب آگے اپنا پارا شروع کرتے ہیں۔ پھر میں معذرت چاہوں گا کہ اگر بیچ میں کہیں کوئی مناسک کے حوالے سے کوئی بات چیت آگے پیچھے میں نے کر دی ہو، کوئی ایسی ویسی بات ہو، تو میں اس کے لیے پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت مقصد جو ہے وہ حج کی تعلیم دینا نہیں، بلکہ میں آپ کو صرف اس کی روح کے حوالے سے چند باتیں، میں گزارشات جو ہے وہ آپ کی نالج میں لانا چاہ رہا تھا۔ اجازت دے دی گئی ہے جنگ کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دفع کرتا رہتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تو ضرور مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، عبادت خانے اور مسجدیں، اور جن میں لیا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے، اور ضرور مدد کرتا ہے اللہ ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، یقیناً ہے اللہ بہت طاقتور اور زبردست۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اقتدار بخشیں ہم انہیں زمین میں، تو قائم کرتے ہیں نماز، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا، اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انجام سب کاموں کا۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو، تو کچھ عجب نہیں، اس لیے کہ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، اور عاد و سمود، اور قوم ابراہیم علیہ السلام، اور قوم لوط علیہ السلام، اور مدین والے، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی، تو مہلت دی میں نے
काफरों को, फिर पकड़ लिया उन्हें तो देख लो कैसा था मेरा अजाब। गर्ज कितनी ही बस्तियां हैं कि हलाक किया हमने इनको इस हालत में कि वो जुल्म कर रही थी, तो वो अब उल्टी पड़ी हैं अपनी छतों के बल, और कितने ही कुएं नाकारा हैं और मजबूत महल वीरान पड़े हैं। तो क्या नहीं चले फिरे ये जमीन में कि हासिल हो जाते उनको ऐसे दिल कि समझते ये उनसे, या ऐसे कान कि सुनते ये इनसे हक बात। वाकया ये है कि नहीं अंधी होती हैं आंखें, बल्कि अंधे होते हैं वो दिल जो सीनों में हैं, और जल्दी मचा रहे हैं ये लोग तुमसे अजाब के लिए। हालांकि हरगिज नहीं खिलाफ करता अल्लाह अपने वादे के, और दरअसल एक दिन तेरे रब के नजदीक 1000 साल के बराबर है तुम्हारे हिसाब की रूह से। और कितनी ही बस्तियां हैं कि मोहलत दी हमने उन्हें पहले, जबकि वो जालिम थी, फिर पकड़ लिया हमने उन्हें, और मेरे ही पास सबको लौट कर आना है। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों, दर हकीकत मैं तो बस तुम्हें खबरदार करने वाला हूँ वाज़ेह तौर पर। सो जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे अमल, उनके लिए है मगफरत और रोजी इज्जत की। और वो लोग जो कोशिश करेंगे हमारी आयात को नीचा दिखाने की, ऐसे ही लोग अहले दोजख हैं। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल और ना कोई नबी, मगर ऐसा होता रहा कि जब इसने तलावत की तो खलल अंदाज हुआ शैतान उसकी तलावत पर, फिर मिटा देता रहा अल्लाह इस खलल अंदाजी को जो शैतान करता रहा, फिर पुख्ता कर देता रहा अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह अलीम व हकीम है। ये इसलिए करता है कि बना दे अल्लाह शैतान के डाले हुए मखलल को आजमाइश इन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और सख्त हैं जिनके दिल, और बेशक पैगाम ये और बेशक ये जालिम मुखालफत में बहुत दूर निकल आए हैं। ये इसलिए करता है कि बना दे अल्लाह डाले हुए शैतान के डाले हुए लियजल बन ये इसलिए करता है मा युल्का कि वो डाल दिया शैतान और शैतान फितना तू, कि उस वो जो शैतान के मुख्तलिफ किस्म के हीले हुज्जत और बहानेबाजियां हैं, वो आजमाइश इन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और सख्त हैं जिनके दिल, और बेशक ये जालिम मुखालफत ये जालिम मुखालफत में बहुत दूर निकल गए हैं। और इसलिए भी करता है कि जान लें वो लोग जिन्हें दिया गया है इल्म कि बेशक कुरान हक है तेरे रब की तरफ से, फिर वो ईमान ले आए इस पर और झुक जाएं इसके आगे इनके दिल। और यकीनन अल्लाह हदायत देता है इन लोगों को जो ईमान लाए सीधे रास्ते की। और हमेशा पड़े रहेंगे वो लोग जो काफिर हैं शक में इसके बारे में, हत्ता कि आ जाएंगी उन पर क्यामत की घड़ी अचानक, या आ जाएगा उन पर अजाब ना मुबारक दिन का। बादशाही होगी उस दिन अल्लाह की, फैसला करेगा इनके दरमियान। फिर जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया होगा और झुटलाया होगा हमारी आयात को, सो ऐसे ही लोग हैं कि है उनके लिए अजाब रुसवा कुन। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, फिर कत्ल हुए या मर गए, जरूर बहम पहुंचाएगा इनको अल्लाह बेहतरीन रोजी। और बेशक अल्लाह ही है बेहतरीन रोजी देने वाला। जरूर दाखिल फरमाएगा इन्हें ऐसी जगह जिसे वो बहुत पसंद करेंगे, और यकीनन अल्लाह है हर बात जानने वाला और निहायत बुरबार। यह है इनका इंजाम, और जिसने बदला लिया वैसा ही जैसा कि सताया गया था इसे फिर जाति की गई इसके साथ, तो जरूर मदद करेगा इसकी अल्लाह। बेशक अल्लाह है बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला और दरगुजर करने वाला। ये इसलिए है कि दर हकीकत अल्लाह ही दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में। और यकीनन अल्लाह है हर बात सुनने वाला और हर चीज देखने वाला। ये इसलिए है कि दर हकीकत अल्लाह ही हक है, और ये कि दर हकीकत जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही है दस्त और बहुत बड़ा। क्या नहीं देखा तूने ये कि अल्लाह ही बरसाता है आसमान से पानी, फिर हो जाती है जमीन सरसब्ज। यकीनन अल्लाह लतीफ और खबीर है, इसी का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में। और बेशक अल्लाह ही है बेनियाज और काबिल तारीफ। क्या नहीं देखा तूने ये कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए जो कुछ है जमीन में, और मुसख्खर कर दिया है कश्तियों को जो चलती हैं समंदर में उसके हुक्म से, और रोके हुए है वही आसमान को इससे कि गिर पड़े जमीन पर मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है।
اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر موت دیتا ہے تمہیں، پھر زندگی پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کا طریقہ کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے۔ بس نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں، اور دعوت دو تم اپنے رب کی طرف، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ جھگڑا کریں تو تم سے، تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے اس کو جو ہے آسمان میں اور زمین میں، بے شک یہ سب کچھ درج ہے ایک کتاب میں۔ بے شک یہ کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو کہ نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، اور ان چیزوں کو کہ نہیں ہے خود انہیں بھی ان کے بارے میں کچھ علم، اور نہ ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہمارے واضح آیات، تو صاف نظر آ جاتے ہیں تم کو ان لوگوں کے چہروں پر جو کافر ہیں، ناپسندیدگی کے آثار۔ یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گی ان پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات۔ کہہ دو کیا میں تم کو بتاؤں زیادہ بری چیز اس سے بھی؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے۔ یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ ایک مکھی بھی اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کام کے لیے، اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اس تو نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے کمزور ہیں مدد مانگنے والے بھی، اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے نہیں پہچان سکے یا اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا۔ یقیناً اللہ ہی طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغام رساں، اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ ہے ہر چیز سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ جانتا ہے اس کو بھی جو ان کے سامنے ہے اور وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ اے ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے چن لیا ہے تم کو اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، پھر بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ بنے رسول گواہ تم پر اور بنو تم گواہ لوگوں پر۔ سو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو سورہ حج کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک حج جو ہے یہ ایک پورا کا پورا ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں کم از کم 3-4 گھنٹے ایک پوری اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہم نے صرف چند منٹ میں اس کی روح پر بات کی آپ کے ساتھ، اور آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم جب حج کرتے ہیں تو ہمارے مد نظر کیا کیا باتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ باقی میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جیسا کہ ہمارا یہ جو دورہ قرآن ہے، اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک سادہ ترجمے کے ساتھ گزرنا ہے، جہاں پہ چند کوئی گزارشات آتی ہیں یا کوئی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن آتی ہے، وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی اس کے بعد میں آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا بانڈ بنائیں۔ قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خالی رمضان میں ہی پڑھنا ہے۔ قرآن جو ہے وہ تو ہمارے لیے ایک پوری لائف کی بک ہے۔ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، ایک گائیڈ کی بک ہے، جو ہمیں صبح دوپہر شام رات جب بھی ہم کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو ایک ایک آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہماری
اردو زبان میں الحمدللہ بہت کام ہوا ہے، مختلف تفاسیر کو ہمیں پڑھنا چاہیے، مختلف علماء سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں سے بھی جو اچھی بات ملے وہ اچھی بات لے لینی چاہیے۔ ہمارا جو ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف بغیر کسی فرقہ واریت کے قرآن کے ساتھ لوگوں کا بانڈ بنانا ہے، قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم لوگ عنقریب ہماری آپ کو رمضان کے بعد جو ہے لیکچرز جو ہے میں اپلوڈ کرنا انشاءاللہ شروع کروں گا، جس میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے اس کے تمام جو ایک ایک ورڈ اور ایک ایک آیت کے حساب سے ہم اپنے لیکچرز جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے، اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو بغیر ترجمے کے آپ کو وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور اس پیغام کو ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ ہم اس کلاس کو آج ختم کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ہم 18ویں پارے کے ساتھ اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔